बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन लेक्चर से मैं हूँ मोहम्मद एहसानुल हक। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा लेक्चर हिस्सा नसर पे है और हमारा सबक नंबर 4 है, मेहनत पसंद खिदमत। सबक को शुरू करने से पहले हम इसके मुसन्निफ़ को देखते हैं। इसके मुसन्निफ़ हैं मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। अज़ीज़ तलबा, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद बेहतरीन नसरनिगार हैं, बहुत खूबसूरत आप शायर हैं। आपको उर्दू, अरबी और फ़ारसी ज़ुबान के ऊपर आपको ग्रिप हासिल है। इन्हीं 3 ज़ुबानों के आप उस्ताद भी रहे हैं और इन तीनों ज़ुबानों के ऊपर आपने नसरनगारी भी की, आपने गज़ल और नज़म भी तहरीर की है। हमारे लिए एज़ाज़ है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज में भी पढ़ाते रहे और आप ओरिएंटल कॉलेज में भी पढ़ाते रहे। अज़ीज़ तलबा, इनको अरकान खमसा में भी शामिल किया जाता है। 5 लोग हैं जो अरकान खमसा में हैं। उनमें एक नाम सर सैयद अहमद ख़ान का है, एक नाम मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का है, उनमें बेटा एक नाम अल्लामा शिबली नोमानी का है, उनमें बेटा एक नाम मौलवी नज़ीर अहमद का भी है, जिनको हम डिप्टी नज़ीर अहमद कहते हैं, और एक नाम बेटा मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का आता है। गोया उर्दू अदब में जो अनासर खमसा हैं आप उनमें शामिल हैं। जो बड़े पाए के राइटर हैं ना, आप उनमें शामिल हैं। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने तमसील नगारी में अपना एक ख़ास मुकाम और मर्तबा पैदा किया। यहाँ पर भी मेहनत पसंद खिदमत के मौजू से आपने एक तमसील नगारी यहाँ पे पेश की है। तमसील नगारी क्या होती है? हमारे जो करैक्टर है ना, उनको, हमारी जो सिफात हैं उनको एक किरदार दे देना, किरदार का रूप दे देना, और फिर उसको इस अंदाज से बयान करना। वो किरदार जो है वो हमें एक सिफ्त ना लगे, बल्कि क्या लगे, एक जीती जागती हमारे सामने वो एक तस्वीर होगी। तो यहाँ पे जो मेहनत पसंद खिदमत का मौजू है, अजीज़ तलबा, ये बड़ी अहमियत का हामिल ये मौजू है। सबक शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। राइटर यहाँ पे कहता है कि जो कौमें हैं ना, वो उरूज कैसे हासिल करती हैं और वो ज़वाल का शिकार कैसे होती हैं। जो मुसन्निफ़ है वो हमें बताना चाहता है मेहनत में अज़मत है। जो कौमें मेहनत का साथ निभाती हैं वो कौमें दुनिया में इज़्ज़तें हासिल करती हैं। फिर वो हमें बताते हैं मुआशरे में बुराई कैसे पनपती है, ये कैसे फैलती है, और जो लोग इसके पंजों में जकड़े जाते हैं फिर उनके हालात, उनकी कैफियत जो है वो क्या होती हैं। हमें यहाँ पे आप बताना चाहते हैं कि मुआशरे के अंदर नमूदो नमाइश लोग क्यों करते हैं, नमूदो नमाइश के नुकसानात क्या हैं, लोग जो बनावटी ज़िंदगी बसर करते हैं इसका लोगों की ज़िंदगियों पे क्या असर मुरतब होता है। आप हमें बताते हैं समाजी बुराइयां कौन कौन सी हैं। इस सबक के अंदर जो है आपने मुफलसी को बड़ी खूबसूरती के साथ बयान किया है, और फिर आपने लोगों की जहन साजी करके ना उन्हें बड़े खूबसूरत तरीके से
محنت کے راستے کے اوپر لے کے آئے. وہ بڑی مشہور جو ہے نا وہ آیہ کریمہ ہے, لیسا للانسان الا ما سعی, انسان کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے جس کی وہ کوشش کرے گا. جس چیز کی آپ کوشش نہیں نہ کریں گے وہ چیز آپ کی کبھی بھی نہیں ہوگی. یہ ہم بیٹا ملک پاکستان میں بیٹھے نا, آزاد وطن میں, دنیا نے ہمیں پلیٹ پہ سجا کے نہیں دیا. یہ ہمارے اسلاف کی انتھک محنتوں کا نتیجہ ہے. قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی انتھک محنتوں کا نتیجہ ہے. بلکہ اس سے پیچھے چلیں, اس کا آغاز سر سید احمد خان نے کیا تھا. تو یہ بڑی نسلوں کی محنتوں کے بعد ہمیں یہ نصیب ہوا ہے. ایسے ہی بیٹا اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آج اسلام جو ہے یہ دنیا میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب ہے, تو کیا یہ ایسے بن گیا؟ نہیں. اس کے پیچھے صدیوں کی محنتیں شامل ہیں, صدیوں کے جگراتے شامل ہیں, صدیوں کے اس میں فاقے شامل ہیں, اور پھر جا کے اتنی بے بہا قربانیاں دینے کے بعد آج اس کو یہ عزت حاصل ہے. تو عزیز طلبہ, کوئی بھی ادارہ ہو, کوئی بھی فرد ہو, کوئی بھی ملک ہو, بنا محنت کے وہ نہیں چل سکتا. وہ کہتے ہیں نا, بن محنت کچھ ہاتھ نہ آئے, ہاتھ آئے ناداری. بن محنت کچھ ہاتھ نہ آئے, ہاتھ آئے ناداری. محنت ایسا جادو جس سے ریت بنے پھلواری. اگر تم محنت کرو گے نا, ریت کے اندر, بنجر زمین کے اندر تم پھول اگا سکتے ہو. اگر تم محنت نہیں کرو گے تو کبھی بھی تمہارے گھر میں اناج کے ذخائر نہیں آئیں گے. بیٹا یہ بیٹھے بٹھائے اناج حاصل نہیں ہوتا. اس کے لیے کسان کو پہلے زمین نرم کرنا پڑتی ہے, پھر اس کو اس کے اندر بیج چھپانا پڑتا ہے, پھر اس کو پانی دینا پڑتا ہے, پھر اس کے بعد اس کو جڑی بوٹیوں سے بچانا پڑتا ہے, پھر اس کو بیماریوں سے بچانا پڑتا ہے, پھر جا کے کہیں وہ تنا باہر آتا ہے, پھر اس کے اوپر بالیاں لگتی ہیں, پھر اس کے اندر جو نا یہ دانوں سے بھرے جاتے ہیں, اور پھر آپ کو یہ نصیب ہوتا ہے. دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جو بغیر محنت کے ہوا ہو. تو محنت ایک واحد راستہ ہے جس سے ہم اپنے خواب پورے کر سکتے ہیں, جس سے ہم ساری کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں, جس کی مدد سے ہم عزتیں حاصل کر سکتے ہیں, جس کے سبب ہم زمین کی تاریکیوں سے اٹھ کے آسمان کی بلندیوں پہ جا سکتے ہیں. تو شاعر نے یہاں پہ, مصنف نے یہاں پہ اس جو سبق ہے اس کا عنوان باندھا ہے, محنت پسند خرد مند. اب اس کا معنی کیا ہے؟ محنت پسند, محنت کرنے والا, جو محنت کو پسند کرتا ہے نا, محنت کرنے والا. خرد مند, خرد کہتے ہیں عقل کو, وہ عقل مند ہے. جو محنت نہیں کرتا وہ عقل مند نہیں ہے. جو ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا ہے وہ عقل مند نہیں ہے. جو آخری سانس تک محنت اور مشقت کا راستہ اپناتا ہے وہ شخص عقل مند ہے. اور جو شخص مرنے سے پہلے مر جائے وہ کبھی بھی عقل مند نہیں ہوتا. لہٰذا ہم نے اس سبق کو بڑے غور سے پڑھنا ہے, کیونکہ تمثیل نگاری ہے, مشکل ہوتی ہے. تمثیل نگاری میں الفاظ مشکل ہوتے ہیں, ان کے معنی تک پہنچنا ہوتا ہے. تمثیل نگاری میں آپ کو زیادہ دلائل دینا پڑتے ہیں, زیادہ حوالہ جات دینے پڑتے ہیں, اور یہ موضوع ہے ہی بہت پیارا. ایک صحابی
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں اللہ کے حبیب میرے یہ ہاتھ دیکھیں، میرے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے اور ان چھالوں سے اب خون رستا ہے۔ یہ درد کرتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس محنتی کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں اور اس کے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں القاسب حبیب اللہ، یہ کسی عام بندے کے ہاتھ نہیں ہے، یہ اللہ کے دوست کے ہاتھ ہیں۔ جو محنتی ہے نا، القاسب جو محنتی ہے وہ حبیب اللہ ہے، وہ اللہ کا دوست ہے۔ تو عزیز طلبہ، ہم نے یہ دیکھنا ہے، اگر تو ہم محنتی ہیں، ہم ہارڈ ورکر ہیں، ہم اپنی راتیں اپنے مشن کی تکمیل میں بسر کرتے ہیں، ہمارا کوئی کام پینڈنگ نہیں ہوتا، ہم آج کے کام کو ابھی کرتے ہیں اور ہمارے کام میں پرفیکشن ہوتی ہے، خوبصورتی ہوتی ہے، نیٹنس ہوتی ہے، تو ہم اللہ کے دوست ہیں۔ اگر ہمارے کام ایسے ہوں جن کو نہ کرنا کہا جائے کہ اس سے اچھا تھا یہ نہ ہی کرتا، ہمارے کام میں خوبصورتی نہ ہو، اس میں غلطیاں ہوں، مسٹیکس ہوں، تو بیٹا ہم اللہ کے دوست کی منزل اس کے درجے سے پھر نیچے ہیں۔ آپ کو اللہ پاک نے فضول پیدا نہیں کیا، آپ کی پیدائش کا ایک مقصد ہے۔ پیدائش سے لے کر آپ جن مراحل سے گزرو گے نا، وہ آپ کی تکمیل کے مراحل ہیں، آپ کی تربیت کے مراحل ہیں، آپ کا وہ ٹریننگ سیشن ہے۔ ان تمام جہتوں سے گزر کے وہ جو ایک کام صرف آپ سے آپ کے خدا نے لینا ہے، آپ اس کے لیے اپنے آپ کو آج تک تیار کرتے آئے، اور پھر جب تم نے اپنے آپ کو اس کام کے اہل بنا لیا ہے، تمہارا خدا تم سے وہ کام لے لے گا، تمہارے کندھوں میں پھر وہ ذمہ داری ڈال لے گا، پھر تم اس کام کو جو ہے نا وہ سر انجام دو گے۔ لہٰذا اپنے آپ کو جسمانی، ذہنی، فکری، تمام علوم اور فنون سے مزین کرو تاکہ تم دنیا میں کامیاب ہو سکو۔ تو عزیز طلبہ، یہ اس سبق کا میں نے تھوڑا سا آپ کو انٹرو دیا تاکہ اس سبق کی اہمیت آپ پہ واضح ہو جائے۔ ابھی آپ لوگوں نے اپنی ٹیکسٹ بک اوپن کرنی ہے، محنت پسند خدمت سبق۔ ہم اس سبق کو ریڈ کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم اس کی تشریحات کرتے چلے جائیں گے۔ عزیز طلبہ، ٹیکسٹ بک میں یہ ہمارا سبق ہے محنت پسند خدمت۔ اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے میں اس کے کچھ بنیادی کردار بول رہا ہوں، آپ ذرا اس کو توجہ سے سن لیں تاکہ جب ہم اس کو سبق کو پڑھیں گے، یہ کردار سامنے آئیں گے تو آپ کی ذرا توجہ ہو جائے گی۔ اس میں ایک کردار ہے خسرو آرام، یہ فرشتہ صفت بادشاہ ہے۔ ایک کردار ہے فریب کے جاسوس، ایک ہے سینہ زوری کے شیاطین، ایک ہے غارت، تاراج، لوٹ مار، غرور، خود پسندی، حسد، احتیاج، افلاس، تدبیر، مشورہ۔ ایک ہے محنت پسند خردمند، ایک ہے بیٹا امید، ہنرمندی، کمال، ہمت اور تحمل، اور ایک ہے سلطان، محنت پسند۔ تو عزیز طلبہ، یہ کچھ کردار ہیں جو سبق کے اندر آئیں گے۔ ابھی ہم اس سبق کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ محنت پسند خردمند، جو محنت کرتا ہے،
جو محنت پسند کرتا ہے وہ خرد مند ہے، وہ عقل مند ہے۔ خرد کا لفظ علامہ اقبال نے بھی اپنے کلام کے اندر استعمال کیا ہے۔ فارسی زبان کا یہ لفظ ہے، اس کا معنی عقل ہوتا ہے۔ سیر کرنے والے گلشن حال کے، اب یہ دیکھیں بڑا خوبصورت اس کا آغاز ہے، سیر کرنے والے۔ ہم لوگ سیر کرتے ہیں، ہم گھومتے پھرتے ہیں، جب ہم کہیں پہ جاتے ہیں نا سیر کرنے کے لیے، تو ہم وہاں پہ بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان کا مشاہدہ کرتے ہیں، چاہتے نہ چاہتے، جانے انجانے انداز میں ہم وہاں سے بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں، وہاں سے لرننگ حاصل کرتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ہمیں حکم دیا ہے۔ میں لفظ حکم کا استعمال کر رہا ہوں، ہمیں آرڈر دیا ہے، سیرو فی الارض، میری زمین میں سیر و سیاحت کرو۔ تو اللہ پاک نے یہ جو سیر و سیاحت کا حکم دیا ہے، یہ بنا حکمت کے نہیں ہو سکتا۔ یہ اس لیے حکم دیا ہے کہ میری زمین میں جب تم سیر و سیاحت کرو گے، تم علوم کے خزانے اکٹھے کرو گے، تم دیکھو گے کہ اللہ پاک نے زمین کو آباد کیسے کیا ہے، یہ جو زرخیز زمین ہے یہ کیسی ہے، اس زرخیز زمین سے، اس کے اندر سے کیسے خدا اس نباتات کو نکالتا ہے، اور اس درخت کے اوپر خدا پتے کیسے نکالتا ہے، ان پتوں میں یہ خوبصورت پھل، یہ پھول، ذائقے اور خوشبودار یہ کیسے لگے۔ پھر آپ دیکھو گے کہ زمین کا کچھ حصہ وہ صحرا پہ، ڈیزرٹ پہ مشتمل ہے، پھر آپ دیکھو گے زمین کا کچھ حصہ سمندر پہ، پانی پہ، دریاؤں پہ مشتمل ہے، پھر آپ دیکھو گے زمین کا کچھ حصہ پہاڑوں پہ مشتمل ہے، کچھ پہاڑ ایسے ہیں جو سرسبز و شاداب ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو خشک ہیں، سوکھے پہاڑ۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں مطلق کہا سیرو فی الارض، اس لیے کہ ہمارے کندھوں پہ اشرف المخلوقات اللہ رب العزت نے خلیفۃ اللہ اس کا بوجھ رکھا ہے، کیونکہ زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے ہمارے خدا نے ہمارے سامنے مسخر کر دیا ہے۔ ہم نے تسخیر کائنات کرنا ہے۔ بیٹا ہم نے صرف سیرو فی الارض، زمین کے اوپر نہیں گھومنا پھرنا، ہم نے زمین کی تہوں میں اترنا ہے، وہاں پہ خدا کی آیات، اس کی نشانیوں کو ہم نے حاصل کرنا ہے۔ ہم نے آسمان کی وسعتوں میں جانا ہے، ہم نے پانیوں کی گہرائیوں میں جانا ہے، ہم نے وہاں سے یہ خزانے، موتی علم کے یہ سب نکال کے لانے ہیں۔ تو اس لیے شاعر نے سیر کا لفظ یہاں پہ استعمال کیا۔ سیر کرنے والے، یہ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں جو سیر کرنے والے، میں نے ابھی آپ کو یہ تفصیل سے بتا دیا۔ سیر کرنے والے گلشن حال کے، گلشن کہتے ہیں باغ کو، اور گلشن حال موجودہ باغ، آج حال میں جو سیر کرتے ہیں نا، پریزنٹ میں، بیٹا یہ بہت اہم بات ہے۔ جو لوگ پریزنٹ میں سیر کرتے ہیں، جو لوگ پریزنٹ میں غور و فکر کرتے ہیں، جو لوگ پریزنٹ میں سوچ کے دیے روشن کرتے ہیں، جو لوگ پریزنٹ میں ورکنگ کرتے ہیں، جو لوگ اپنے موجودہ لمحے کا حق ادا کرتے ہیں، یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ کیونکہ عام بندہ وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے پریزنٹ کو ویسٹ کرتا ہے، کبھی مستقبل کے میٹھے سپنے دیکھ کے، خیالی پلاؤ پکا کے، اور کبھی ماضی کے قصے کہانیاں سنا کے۔ مگر جو شخص دنا ہے نا،
وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے پریزنٹ کو ہارڈ ورکنگ کے ساتھ، محنت اور مشقت کے ساتھ عبارت کرتا ہے۔ تو مصنف نے کہا سیر کرنے والے گلشن حال کے اور دوربین لگانے والے۔ اب یہ جو دوربین کیا ہے؟ جو چیز ہمارے قریب نہ ہو، دور ہو، تو ہم اس آلے کا استعمال کرتے ہیں، یہ دوربین کا۔ اس آلے کی مدد سے کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز جو ہم سے میلوں دور ہوتی ہے وہ ہمارے قریب آ جاتی ہے۔ ہم اس کو یوں دیکھتے ہیں جیسے وہ بالکل ہمارے سامنے ہو، ہمارے قریب ہو۔ جو لوگ دور کی سوچنے والے ہیں نا، جو لوگ اپنی فکر کے گھوڑے دوڑانے والے ہیں، جو لوگ جو چیزیں ابھی وجود میں نہیں آئیں ان کے بارے میں وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ تجزیہ کرتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اس کی ایک شکل بنا لیتے ہیں کہ ایسا واقعہ ہوگا، یا ماضی میں کبھی کوئی واقعہ ہوا ہو، کوئی بات ہوئی ہو، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ اس کی ریسرچ کرتے ہیں، اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ وہ اس وجہ سے ہوا۔ تو یہ جو دوربین لگانے والے ماضی میں، کہ ماضی کو قریب لانے والے، اور استقبال مستقبل کو اپنے قریب لانے والے روایت کرتے ہیں۔ یعنی اس سارے سنٹنس کا مطلب ہے علم والے بات کرتے ہیں۔ اس سارے جملے کا مطلب یہ ہوگا جو عقل اور شعور رکھنے والے ہیں وہ بات کرتے ہیں، جو عقل مند ہے نا وہ بات کرتے ہیں۔ اس سارے جملے کا مطلب یہ ہوگا۔ اب جو لوگ علم والوں کی بات پہ کان دھرتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو علم والوں کی بات کو سنی انسنی کرتے ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ گویا پہلے جملے میں کہا ہے یہ علم والوں کی بات ہے، یہ عمل والوں کی بات ہے، یہ بڑے لوگوں کی بات ہے، یہ غازیوں کی بات ہے، یہ محنت اور مشقت سے جو لوگ عبارت ہے، یہ ان کی بات ہے۔ کیا بات ہے؟ اب آگے بات کرتے ہوں۔ جب زمانے کے پیراہن پر گناہ کا داغ نہ لگا تھا۔ زمانہ، زمانے کی بات ہو رہی ہے جی، زمانے کو ایک کردار بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ تو زمانے کو کبھی بیٹا برا نہیں کہنا، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ پاک کہتا ہے زمانہ میں ہوں، تو ہم نے زمانے کو برا کبھی بھی نہیں کہنا۔ مگر کیا ہے، ہم جس زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں وہ ہماری وجہ سے یا تو اچھا ہے، یا ہمارے کردار کی وجہ سے اس کے اوپر گناہ کا داغ لگ چکا ہے۔ تو مصنف کہتا ہے جب زمانے کے پیراہن پر، پیراہن کہتے ہیں اس کا لباس، جو اس کا لباس ہوتا ہے نا، جو اس نے شرٹ پہنی ہوتی ہے، جو اس کی قمیض ہے، اس پر گناہ کا داغ نہ لگا تھا۔ جب زمانے کے کپڑوں پہ گناہ کا داغ نہیں لگا ہوا تھا، اس وقت کی بات ہے، یہ تصویر کشی کر رہے ہیں اس وقت کی، ٹھیک ہے؟ یہ ماضی کو ہمارے قریب لا رہے ہیں۔ اس وقت کیا تھا جب گناہ کا داغ نہیں تھا، اور دنیا کا دامن بدی کے غبار سے پاک تھا۔ اور جو دنیا ہے نا، یہ ساری دنیا، اس دنیا کا دامن، دامن کا تو آپ کو پتہ ہی ہے نا، آپ کا جو یہ جو کپڑا ہوتا ہے، جو قمیض ہوتی ہے، اس کا یہ جو دامن ہے، یہ بدی کے غبار، جو برائی ہے، جو گناہ ہے، اس کے غبار سے بالکل پاک تھا۔ جو آپ کا لباس ہے یہ پاک تھا، گناہ سے بھی، بدی سے بھی۔ تو اس وقت حالت کیا تھی؟ تمام اولاد آدم مسرت عام اور بے فکری مدام کے عالم میں بسر کرتے تھے۔ ساری اولاد آدم، تخصیص نہیں کی مسلمان کی یا غیر مسلم کی، تخصیص نہیں ہوئی جی، صرف اولاد آدم، انسانیت کی بات ہے۔ تمام اولاد آدم مسرت عام، عام خوشی میں، مسرت عام۔ اب مسرت کے معنوں میں کیا آئے گا مسرت عام میں؟
ویسے تو اس کا لفظی معنی خوشی ہے نا مسرت کا، مگر یہاں پہ کیا ہے کہ انہیں نہ تو فکر تھی سونے کی، نہ تو فکر تھی جاگنے کی، انہیں نہ تو فکر تھی کام کے کم ہونے کی اور اس کے بدلے میں دام کم ملنے کی، انہیں نہ تو فکر تھی اناج کی، غلے کی، انہیں نہ تو فکر تھی بیماری کی، انہیں نہ تو فکر تھی کہ ہمارے گھروں کے یہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں نا ان کی، کسی چیز کی بھی انہیں کوئی بھی فکر نہیں تھی، وہ مسرت عام میں تھے اور بے فکری مدام، مدام کہتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی بے فکری کے عالم میں اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ کسی شخص کو بھی کسی قسم کی ان تکلیفوں کا سامنا نہیں تھا جو آج کے انسان کو ہے۔ آج کے انسان جن مشکلات سے دوچار ہیں ان میں سے کوئی ایک مشکل بھی ان لوگوں پہ نہیں آئی تھی۔ اس کی وجہ کہ جو زمانہ تھا اس کے دامن پہ گناہ نہیں تھا، جو دنیا تھی اس کے بھی دامن پہ بدی کا غبار نہیں تھا، تو وہ اس عالم میں زندگی بسر کرتے تھے۔ بیٹا حدیث پاک میں آتا ہے جب ایک شخص گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ گناہ کا ایک نقطہ لگ جاتا ہے، اگر گناہ کے بعد وہ پھر گناہ کر دے وہ نقطہ پھیل کے بڑا ہو جاتا ہے، وہ پھر گناہ کر دے وہ اور پھیل جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس سے گناہ سرزد ہو، دل پہ ایک کالا نقطہ لگے، وہ پھر معافی مانگ لے، فوراً توبہ کر لے، اللہ رب العزت اس کے دل سے اس کو ریز کر دیتا ہے۔ اب پھر کیا کرے، وہ نیکی کے بعد پھر نیکی کرے، اس کا دل تھوڑا سا جو ہے نا وہ روشن ہو جاتا ہے۔ وہ نیکی کے بعد پھر نیکی کرے، پھر نیکی کرے، پھر نیکی کرے، اس کا دل روشن 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 اور روشن ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ نور بن جاتا ہے۔ یہ اس دور کا تذکرہ ہے جس وقت زمانے میں گناہ تھا ہی نہیں، بدی تھی نہیں، اور تمام جو لوگ تھے وہ اس حالت میں زندگی بسر کرتے تھے کہ ان کے دلوں میں نور تھا، خیر تھی، بھلائی تھی۔ تو جب انسان کے من کی دنیا پاک ہو تو خدا کیا کرتا ہے، اس کے ظاہر کو بھی کیا کر دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے، اس کے سارے اسباب کیا کر دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے، اس کے سارے معاملات کیا کر دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے، اس کا ارد گرد جہاں پہ وہ رہتا ہے نا وہ پاک کر دیتا ہے۔ گویا انسان جیسا خود ہوگا تقویٰ کے اعتبار سے ویسا اس کا رزق ہوگا، ویسے اس کے ارد گرد کے سارے معاملات، حالات اور واقعات ہوں گے۔ یہ اس دور کا تذکرہ ہے جب انسان ایمان کی اس خوبصورتی پہ فائز تھا۔ آگے مصنف کہتا ہے ملک فراغ تھا۔ فراغ کہتے ہیں بیٹا خوشحالی کو، ایسا ملک تھا جہاں پہ خوشحالی تھی۔ اب خوشحالی کن چیزوں سے ہوتی ہے؟ جو آپ کے پاس رزق کے اسباب ہے نا وہ آپ کی ضرورت سے زیادہ ہوں تو آپ ملک فراغ میں ہوں۔ تو اس وقت جو ملک تھا وہ ملک فراغ تھا، ہر چیز لوگوں کے پاس کثرت کے ساتھ تھی، کسی چیز کی قلت نہیں تھی، اور خسرو آرام، رحم دل، فرشتہ مقام گویا ان کا بادشاہ تھا۔ اب انہوں نے یہ صفات ذکر کر دی ہیں بادشاہ کی۔ بادشاہ خسرو آرام تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر صفت تھی رحم دل، وہ رحم دل تھا، سب کے ساتھ رحم دلی سے پیش آتا تھا، وہ سب کو معاف کر دیتا تھا، حسن سلوک سے پیش آتا تھا، اس کی وجہ سے کسی کو تکلیف، درد، مصیبت نہیں ملتی تھی۔ وہ فرشتہ مقام تھا، اتنا نیک تھا، صالح تھا، وہ فرشتہ مقام تھا۔
حدیث پاک میں آتا ہے نا، جیسے آپ کے اعمال ہوں گے ویسا آپ کا حکمران ہوگا. تو ان کے اعمال گویا فرشتہ مقام جیسے تھے، تو ان کا جو حاکم تھا وہ بھی فرشتہ مقام تھا. ہم نے اپنے اعمال کو درست کرنا ہے. ہمارے اعمال کی جو تصویر ہے وہ بیٹا ہمارا حاکم ہوتا ہے. اگرچہ ہم حاکم کو برا بھلا کہتے ہیں نا، حقیقتاً ہم اپنے اعمال کی اپنی زبان سے وہ ساری تفصیلیں بیان کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، اس پہ انقلاب لانا ہے، اس کو حسن و جمال کا پیکر بنانا ہے، تاکہ ہمارا ارد گرد وہ سارا اسی میں ڈھل سکے. تو ان کا حاکم اس خوبصورتی پہ فائز تھا. وہ نہ رعیت سے خدمت چاہتا تھا اور نہ کسی سے خراج باج مانگتا تھا. رعیت بیٹا رایا کو کہتے ہیں، عوام کو کہتے ہیں. وہ اپنی عوام سے نا خدمت نہیں چاہتا تھا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ آپ میری نوکری کرو. وہ جیسے آج ہمارے حاکم نے بے شمار ادارے بنائے ہیں نا، ان اداروں میں اس نے لوگوں کو نوکریاں دی ہیں، لوگوں کو رکھا ہے صرف اپنے کام اپنی خدمت کروانے کے لیے. تو یہ اتنا خوبصورت بادشاہ تو اس نے ایک ادارہ بھی نہیں بنایا تھا. اور وہ کیوں نہیں بنایا تھا؟ وہ عوام سے اپنے کام کروانا نہیں چاہتا تھا. وہ رعیت سے کوئی خدمت نہیں لینا چاہتا تھا. جس کا جو جی چاہے وہ کرے، وہ آزاد ہے. آزادی کے ساتھ اپنی صبح کرے، آزادی کے ساتھ اپنی دوپہریں کرے، آزادی کے ساتھ اپنی شامیں کرے. جو وہ کرنا چاہتا وہ کرے. یہ جو نوکری ہوتی ہے نا بیٹا، یہ غلامی کی ایک قسم ہے. یہ جتنے بھی جاب کرتے ہیں لوگ ہیں، یہ غلامی کی ایک قسم میں زندگی بسر کرتے ہیں. نہ تو یہ مقررہ وقت سے 10 منٹ لیٹ پہنچ سکتے ہیں اور نہ مقررہ وقت سے 10 منٹ پہلے آف کر کے جا سکتے ہیں. یہ اس انداز سے زندگی بسر کرتے ہیں. اور وہاں پہ رعیت جو ہے نا کسی کی خادم تھی نہیں، کسی کی غلام نہیں تھی، نہ کسی سے خراج باج مانگتا تھا. خراج باج کا معنی ہوتا ہے بیٹا ٹیکس لینا. وہ کسی سے ٹیکس نہیں لیتا تھا. اس کی اطاعت و فرما برداری اس میں ادا ہو جاتی تھی. بادشاہ کی اطاعت، بادشاہ کی فرما برداری رعیت میں عوام میں صرف یوں ادا ہوتی تھی کہ آرام کے بندے کیا کریں؟ قدرتی گلزاروں میں گلگشت کریں. اب دیکھیں یہاں پہ ذکر ہے قدرتی گلزار. آج لوگوں کو پہلے زمین کو نرم کرنا پڑتا ہے، پھر اس میں بیج چھپانا پڑتا ہے، پھر اس کو پانی دینے پڑتے ہیں، پھر سپرے کرنی پڑتی ہیں، نہ جانے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، پھر غلہ ملتا ہے. وہاں پہ قدرتی گلزار تھے. قدرت کی طرف سے باغات لگے تھے. گلزار کہتے ہیں باغ کو، جہاں پہ ہر قسم کے اناج وہ قدرت کی طرف سے آتا تھا. وہ کہتا ہے کہ تم کیا کرو، ان قدرتی گلزاروں میں گلگشت کرو، سیر کرو. صبح بھی آؤ، شام کو بھی آؤ. گلگشت کا معنی سیر کرنا، چکر لگانا، گھومنا پھرنا. وہ کہتا ہے کہ تم کیا کرو گے، میری صرف ڈیوٹی اسی میں جائے، میری فرما برداری صرف اسی میں پوری ہوگی کہ تم نے کیا کرنا ہے، باغوں میں روزانہ آنا ہے، صبح و شام آنا ہے. کیوں آنا ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو باغ قدرتی گلزار لگائے ہیں تمہارے لیے لگائے ہیں. یہ تمہارے اعمال کا اللہ نے تمہیں پھل دیا ہے، یہ اعمال کا نتیجہ ہے. تو اس لیے بیٹا مصنف یہاں پہ کہتا ہے کہ وہ جو بادشاہ تھا وہ صرف چاہتا تھا یہ قدرتی گلزاروں میں صبح و شام آئیں. کیا کرنے آئیں؟
हरी हरी सब्जे की क्यारियों में लौटते थे। ये जो हरी हरी सब्जे की क्यारियां हैं ना, इनमें लौटते हैं, बार बार आते हैं, पलट पलट के आते हैं। अल्लाह पाक ने जो फल लगाए हैं ना, वाफर, बादशाह कहता था सिर्फ क्या करो कि आप उनको आओ सुबह खाओ, शाम को भूख लगे फिर आओ ताजे तोड़ो फिर खाओ। ये जो सब्जियां है ना, हरे हरे सब्जी की क्यारियां, यहां पे आओ अपनी मर्जी से ताजी ताजी ये सब्जियां उतारो और खाओ। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे लिए, अगर तुम नहीं खाओगे तो उसकी नाशुक्री होगी। इसलिए सुबह भी आओ शाम को भी आओ, जितनी जरूरत है तुम आजादाना ले सकते हो। आज हम बेटा देखते हैं बागों के तरफ ना पहरे लग चुके हैं, कोई एक फल भी उधर से तोड़ नहीं सकता। इससे आगे बेटा हम अपने सेकंड लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी हमने ये जो हाफ पैराग्राफ पढ़ा है, आपने इसकी बहुत अच्छी तशरीह याद करनी है। बहुत अहम सबक है, ये हर साल पेपर में आता है, तो इसको अपने तवज्जो से बेटा याद करना है। तो इसकी तशरीह यूनिक नोट्स से अच्छी तरह याद कीजिएगा। वस्सलाम।